माओ की कदर करो, माओ की खबरगिरी करो, माओ के साथ बड़ा जलीलाना पूरे तौर पर तर्ज अख्तियार किया जाता है। हमारे नौजवानों को माओ की इज्जत नहीं है, उनका एहतराम नहीं है। बूढ़ी माँ सिसकती पड़ी रहती है, हमें उसकी फिक्र नहीं रहती। दुनिया में बहुत सी नेमतें अल्लाह ने उतारी है। जमीन अल्लाह की नेमत है, आसमान अल्लाह की नेमत है, सितारे अल्लाह की नेमत है, सैयारे अल्लाह की नेमत है, दरख्त अल्लाह की नेमत है, जमादात अल्लाह की नेमत है, नबातात अल्लाह की नेमत है, सारी कायनात अल्लाह की नेमत है। ये जुबान अल्लाह की नेमत है, दिल और दिमाग अल्लाह की नेमत है, ये बाल और खाल अल्लाह की नेमत है, हाथ और पैर अल्लाह की नेमत है, ये आँख और कान अल्लाह की नेमत है। लेकिन मैं सलमान का ईमान ये है, इन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत माँ बाप की नेमत है, सबसे बड़ी नेमत माँ बाप की नेमत है। हाँ हाँ नौजवानों, इन माओ की अगर तुमने कदर नहीं की, इन माओ की कदर नहीं की, खूब याद रखो, अगर ये माएँ तुम्हारे हाथ से निकल गई, जिस दिन अम्मा का जनाजा उठ गया तुम रोते फिरोगे। सारी दुनिया की दौलत खर्च करने के बाद भी तुम अपनी माँ का प्यार नहीं पा पाओगे। घर में आओगे, तुम्हें अब्बू कहने वाले बेटे तो मिल जाएंगे, चाचा कहने वाले भतीजे तो मिल जाएंगे, मामा कहने वाले भांजे तो मिल जाएंगे, तुमको दोस्त तो मिल जाएंगे, बेटियां तो मिल जाएंगी। लेकिन माँ अगर चली गई तो माँ जिंदगी में कभी वापस नहीं मिला करती। बाप चला गया तो जिंदगी में कभी वापस नहीं मिला करता। हाँ हाँ अपनी माँ की कदर करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जाबिर देख तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ की खुशी में अल्लाह की खुशी है। माँ को राजी करना, नौजवानों यही माँ है जिसने हमारी नौकरानी बनकर खिदमत की है। पता देखो तो सही, यही माँ है जिसने बचपन में हमें 9 महीने पेट में पाला। माँ बच्चा माँ के पेट में होता है, अम्मा पर डॉक्टर ने मना कर दिया तुझे ये चीज पसंद है लेकिन नहीं खा सकती, बच्चे पर असर पड़ेगा। हमारी माँ ने वो चीज खाना बंद कर दी, बच्चे डॉक्टर ने मना किया ये चीज तुम इस्तेमाल नहीं कर सकती, हमारी माँ ने अय्याम हमल में वो चीजें नहीं खाई। हाँ हाँ सारी सारी रात बेचैनी में गुजार दिया करती है। दर्द इतनी शदीद माँ को होती है जब पेट के अंदर बच्चा होता है। कुरान कहता है वहनन अला वहनु, वहनन अला वहनु, बोझ पर बोझ उठाती है तेरी माँ। कोई माई कलाल मर्द है ऐसा जो 2-4 किलो का पत्थर बांध कर 9 महीने घूम करके दिखाए? ये हमारी माँ है जो 2-2.5 किलो का बच्चा लिए महीनों फिरा करती है, शादियों में भी जा रही है, करवटें बदल कर सारी रात गुजार रही है। तुम तो परे सो जाते हो, माएँ बेचारी बेचैन पड़ी रहती है, उनके दर्द होती है, मेडिसिन नहीं लेती कहीं मेरे बच्चे पर असर न हो जाए। इस करवट लेटती हैं, कभी इस करवट लेटती हैं, कभी आंगन में टहलती हैं। तुम तो आधी रात को परे सोए रहते हो, तुम्हारी माएँ बेचैनी की हालत में गुजार दिया करती है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, रब ने फरमाया इबादत मेरी करनी है, इताअत वालिदैन की करनी है। उफ़ वला तनहरहुमा, इनके सामने उफ ना करो। फिर देखो 9 महीने पेट में रखा, फिर जब पैदाइश का वक्त आया, ये तो जिंदगी और मौत की बारी होती है। कितनी शदीद सदमा अजीम बर्दाश्त करके मेरी माँ हमें जनती है। फिर जब बच्चा पैदा हो गया, सारा जिस्म का खून निकल गया, सारा जिस्म का पूरे तौर पर ताकत निकल गई, सारा जिस्म सूज गया, बदन टूट गया, नस नस फट गई। लेकिन अम्मा ने जैसे बच्चे का चेहरा देखा, जैसे ही अम्मा को होश आया, सबसे पहले माँ ने यही लफ्ज पूछा है, बताओ मेरा बेटा कैसा है, बताओ मेरी बेटी कैसी है। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने अपने आप की परवाह नहीं की, बल्कि अपने बच्चे की फिक्र की है, हमारी फिक्र की है, अपने आप की फिक्र की है। जैसे अपने बच्चे को चेहरे को देखा है, बच्चा गंदगी में लथपथ है, लेकिन वो पैदा करने वाली माँ के दिल में रब ने करोड़ों दर्जे क्या मोहब्बत डाल दी। उसने यूं गंदगी समेत अपने बच्चे को छातियों से लगा लिया। हाय हाय हाय, हम अपनी माँ की हक को कैसे अदा कर सकते हैं? वो हमारे चेहरे को देखती है, अपने दुख भूल रही है, हमारी मुस्कुराहट देखती है, अपने दर्द भूल रही है। अब वो अपना दर्द जिदा भूल चुकी है, अब वो अपनी दर्द भूल चुकी है, सारी तकलीफें भूल चुकी है। अब बच्चे की फिक्र में लग गई। हाँ हाँ, अब बच्चे की उंगली पकड़ने लग गई, छातियों से लगाए फिरती है।
اپنی اب جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہا اس وقت تک بھی وہ بے چین رہی. ادھر بار بار رات ہوتی ہے, معصوم سا 2 دن کا بچہ ہے, رات میں اٹھ کر کے ماں بار بار اپنے بچے کو نہارتی ہے, کہیں میرا بچہ جاگ تو نہیں رہا ہے, کہیں میرا بچہ رو تو نہیں رہا ہے, کہیں میرا بچے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. ذرا سا بچہ روتا ہے ماں کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی ہے, ذرا سا بچے کو بخار آتا ہے باپ کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی ہے, بیمار یہ ہوتا ہے نیندیں ان کی خراب ہو جایا کرتی ہیں. سردی کا موسم ہے, بچے نے پیشاب کر دیا, اماں گیلے میں آ کر کے لیٹ گئی, اپنے لال کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تاکہ میرے بچے کو سردی نہ لگے. یہ ہے تمہاری ماں, یہ ہے تمہاری ماں. پھر اسی ماں نے بچپن میں ہمیں چلنا سکھایا, ہمیں بولنا سکھایا, ہمیں دوڑنا سکھایا, ہمیں پڑھایا لکھایا بڑا کیا, ہمیں دنیا کی تمام حادثات سے واقف کرایا, دنیا کی تمیزیں سکھائی. ہاں جس دن سے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں. عید کا موقع آتا ہے, ہمارے گھروں میں غریب لوگ ہوتے تھے, ہماری اماں کہتی تھی ہمارے کپڑے مت بنوانا, ہمارے بیٹے کے کپڑے لا دینا تاکہ ہمارے بیٹے کی عید ہو جائے. ہمارے ابا کہتے تھے ہم اپنے لیے جوتے نہیں لائیں گے, اپنے بھیا کے جوتے لے آئیں گے تاکہ ہمارے بھیا کی عید ہو جائے. ہائے ہائے, آج وہی ماں وہی باپ جب بوڑھے ہو گئے, بیٹا وہی جوان ہو گیا تو وہی ماں باپ کی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی. شرم نہیں آتی اس نوجوان نافرمان بیٹے کو جو اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے, اپنی ماں کو دھکے دیتا ہے. نہیں بخشوا پائیں گی عبادتیں, نہیں بخشوا پائیں گی تمہیں تمہاری نمازیں, نہیں بخشوا پائیں گی تمہیں تمہاری تمام کی تمام عبادتیں. اگر شریعت نے اگر لگائی ہے, اگر ماں باپ ناراض ہے, سرو تیرتھ وی ماتا سرو دیو میا پتا ماترم پترم تسمات سروتنین پوجیت. تمام تیرتھوں سے بڑھ کر تیرے پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں. ہاں ماں پڑی سسک رہی ہے گھر میں, دوائی کے پیسے بیٹے کے پاس کم وقت کے پاس نہیں ہے. بیٹا ورنداون جا رہا ہے, متھرا جا رہا ہے, کاشی جا رہا ہے, حج بیت اللہ جا رہا ہے, مکہ مدینہ میں جا رہا ہے, سوچ رہا ہے ایشور خوش ہو جائے گا, بھگوان راضی ہو جائے گا, اللہ مان جائے گا. فرمانا نہیں, سرو تیرتھ مئی ماتا سرو دیو میا پتا, تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے. ماترم پترم تسمات سروتنین پوجیت, تو اپنے ماتا پتا کی سیوا کر لے گویا تو نے تمام کے تمام دیوتاؤں کو پرسن کر لیا. ہاں اپنے ماں باپ کو خوش کر لو, اپنے ماں باپ کی سیوا کرو. جس دن یہ ماں باپ چلے گئے روتے پھرو گے. اور ایک میری بات نوٹ کر کے لے کے جانا, اگر آج تم نے آج اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو خوب یاد رکھنا کل تم بھی باپ بننے والے ہو, تمہاری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے, پھر تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہو. کرو گے انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت؟ اب ایک نعرہ تو بنتا ہی تھا زبردست, نعرہ تکبیر. مفتی سلمان صاحب تھوڑا سا میرے پھیپھڑوں پر رحم کر دیا نعرے لگا کر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے. ماں باپ کی خدمت ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نام جانتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ نام جانتے ہیں؟ کتنے لوگ نام جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ سارے جانتے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ, کلیم کہتے ہیں باتیں کرنے والوں کے. کوہ طور پر جاتے تھے, اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ رب ذوالجلال سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا, اللہ تو جنت میں میرا ساتھی کسے بنائے گا, جنت میں میرا ساتھی کسے بنائے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا تیرا ساتھی ایک گوشت بیچنے والے کو بناؤں گا. اللہ, کسے بناؤں گا؟ گوشت بیچنے والے کو, کسائی کو. ہمارے یہاں یوپی میں کسائی بولتے ہیں, گوشت کاٹنے والے کو جو گوشت کاٹ کے بیچتے ہیں, یا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. اچھا یہاں بھی اچھا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے, آگاہ فرما دیا. ایک کسائی تیرا ساتھی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ میاں ہمارا ساتھی اور کسائی کوئی اور آپ کو ملا ہی نہیں. تو فرمایا میری مرضی, جس کو چاہوں تیرا ساتھی بنا دوں. کہا اچھا اس کا نام کیا ہے, رہتا کہاں ہے, دکان کہاں ہے, کرتا کیا ہے, اللہ اس کا گھر کہاں ہے, مجھے بتا دیجئے, میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ایسے اعمال دیکھنا چاہتا ہوں, اس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں میرا ساتھی بنائے گا.
اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا اس کا نام یہ ہے، فلاں جگہ اس کی دکان ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، قد کاٹھی ایسی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ گئے تو جا کر کے دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ رہا ہے، کاٹ کر کے پولیتھین میں پیک کر رہا ہے، پیک کر کے بیچ رہا ہے۔ کوئی ورد نہیں کر رہا، کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا، کچھ نہیں کر رہا، بلکہ وہ شام تک وہ گوشت بیچتا رہا۔ جب شام کو چلنے لگ گیا، بہت غور سے سننا نوجوانوں، جب شام کو چلنے لگ گیا تو ایک گوشت کی تھیلی اپنے تھیلے میں ڈال لی اور گھر کی طرف چلا۔ پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام بھی چلنے لگے، کہا بھائی میں مسافر آدمی ہوں، یہ تھوڑا ہی بتایا کہ میں وقت کا نبی موسیٰ ہوں۔ وہ تو مسافر ہی سمجھ رہا تھا نوجوان نا کہ یہ مسافر ہے۔ کہنے لگے بھائی میں مسافر ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک رات میں آپ کے ساتھ گھر میں رکنا چاہتا ہوں، اجازت دے دیجئے۔ موسیٰ کلیم اللہ سوچتے تھے جا کر کے اس کے عمل دیکھوں، کون سا یہ عمل کرتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں میرا ساتھی بنائے گا۔ جو دکان پر تو کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا، گھر میں جانے کا یہ بہانہ بنایا اور اس بھائی نے اجازت دے دی۔ موسیٰ کلیم اللہ اس نوجوان کے ساتھ گھر تشریف لائے، دیکھا اس کے گھر میں اجازت لے کر گھر میں داخل ہوئے، اندر بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سارے موجود ہیں۔ گیا گھر والوں کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد سیدھا ایک کوٹری میں ایک دوسرے روم میں کمرے میں چلایا، دیکھا وہاں ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی لیٹی ہوئی تھی۔ گیا امی جان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امی جان کو سلام کیا، امی کو سلام کیا، اس کی پیشانی کو ماتھے کو چوم کر کے پورے طور پر خیریت معلوم کی۔ پھر سیدھا کچن میں آ گیا، رسوئی گھر میں آ گیا، باورچی خانے میں آ گیا، کھانا پکانے کے لیے آ گیا۔ جو گوشت لایا تھا اپنے ہاتھوں سے اس کو دھلنے لگ گیا۔ بیوی آئی اور آ کر کے کہنے لگی لاؤ میں اپنے آپ سے دھلتی ہوں نا، میں اپنے آپ سے پکاتی ہوں نا۔ فرمایا نہیں، یہ جو میری ماں لیٹی ہوئی ہے بوڑھی ماں، اس نے بچپن میں میری بڑی خدمت کی ہے، اس نے مجھے بہت دنوں تک کھلایا ہے، کیا ایک دن میں اسے سالن بنا کر نہیں کھلا سکتا؟ کیا ایک دن میں اسے روٹی بنا کر نہیں کھلا سکتا؟ نہیں، آج میرا دل کرتا ہے میں اپنی اماں کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا سالن کھلاؤں۔ بیوی کی مدد نہیں لی، بیٹے کی مدد نہیں لی، بیٹی کی مدد نہیں لی، خود اپنے ہاتھوں سے سالن پکایا، اس کے بعد روٹی بنائی، اس کے بعد چاول بنائے، پھر اس کو ایک تھال میں سجایا، سجانے کے بعد اس کو لے کر کے اماں کے کمرے میں آیا، اور اپنی گود کو اپنی سینے کو کرسی بنا لیا، ٹیک لگا کر کے اپنی ماں کو بٹھایا اور باریک باریک ٹکڑے توڑ کے اپنی ماں کے منہ میں یوں آگے سے ڈالتا رہا۔ اماں بیچاری بوڑھی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، بیٹھ نہیں سکتی تھی، کھا نہیں سکتی تھی۔ بیٹا کھلا رہا ہے، ماں کھا رہی ہے، بیٹا کھلا رہا ہے، ماں کھا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے منظر دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں کہنے لگی بیٹا اب بس کر، بیٹا اب بس کر۔ یہ کہنے لگا نہیں اماں تھوڑا اور کھا لیجئے، تھوڑا اور کھا لیجئے۔ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا آپ مجھے لقمے کھلایا کرتی تھی، میں منع کرتا تھا، آپ زبردستی کہتی تھی بیٹا تھوڑا اور کھا لیجئے، بیٹا تھوڑا اور کھا لیجئے۔ اماں جان آج میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں اماں تھوڑا اور کھا لیجئے، تھوڑا اور کھا لیجئے۔ اتنی محبت سے جب بیٹا کھلا رہا ہے، ماں کھا رہی ہے۔ کھانے کے بعد جب اس کو اماں نے کہا بیٹا اب بس کر، اماں کو لٹا دیا، اس کے پیر دبانے لگ گیا، اس کی سیوا کرنے لگ گیا، اس کے منہ کو صاف کیا، سر دبایا، پیر دبایا۔ اماں کہنے لگی بیٹا سارا دن تو دکان پر کام کرتا رہا ہے، سارا دن تو اپنی تجارت کرتا رہا ہے، سارا دن گوشت بیچتا رہا ہے، بیٹا تھک گیا ہوگا، جا تیری بیوی انتظار کر رہی ہے، جا تیرے بچے انتظار کر رہے ہیں، جا تیرے بیٹے انتظار کر رہے ہیں، جا بیوی کے پاس چلا جا، جا بیٹے کے پاس چلا جا، جا بیٹی کے پاس چلا جا، جا بیٹے آرام کر لے، بوڑھی ماں کو یوں ہی پڑی رہنے دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اماں جان مجھے اپنی خدمت سے پورے طور پر آپ الگ مت کیجئے۔ اماں جان بچپن میں آپ نے میری کتنی خدمت کی ہے، پتہ نہیں کتنی راتوں کو میرے سروں میں تیل کی مالش کی ہے، پتہ نہیں کتنی راتوں کو سر میں درد ہوتا تھا تو آپ مجھے پورے طور پر درد سے بچانے کے لیے سر میں تیل کی مالش کیا کرتی تھی۔ اماں جان مجھے اپنی خدمت کرنے دیجئے۔ جب بیٹا ماں کی خدمت کر رہا ہے تو اس بوڑھی ماں کے ہاتھ آسمان کی طرف اچانک اٹھنے لگ گئے، لڑکھڑاتے ہوئے بوڑھے لرزتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے اور نہ جانے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پتہ نہیں کون سی دعا کر رہی تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے بھائی یہ کون ہے، یہ کیا دعا مانگ رہی ہے، یہ کون ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے، مائیں تو ماں ہی ہوتی ہیں، جب بھی میں اس کی سیوا کرتا ہوں، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں، جب بھی میں اس کے ہاتھ اور
پیر دباتا ہوں, جب بھی میں اس کی سیوا کرتا ہوں تب یہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہے اور میرے لیے ایک عجیب دعا مانگتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اے اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا, میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا. ارے کہاں میں کہاں موسیٰ, وہ وقت کا نبی ہے, میں ایک معمولی سا کسائی ہوں, میں اس کا ساتھی کیسے بن سکتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا اے نوجوان تیری ماں کی دعاؤں کو اللہ نے عرش اعظم پر قبول فرما لیا ہے اور تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. جناب مفتی سلمان صاحب, ماؤں کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ ماؤں کی خدمت. میرے نبی نے عالم شباب میں اپنی ماں کو نہیں دیکھا. میرے نبی چھوٹے سے ہیں, بچپن میں چھوٹے سے ہیں, مکہ 6 سال کی عمر ہے, ابوا نامی بستی پہاڑی آئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میمن ہے حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے نبی کی اماں. اچانک دل کا دورہ پڑا. مجھے یہ تو نہیں ملا دل کا دورہ پڑا کیا ہوا, تاریخ کی کتابوں کو بڑا میں نے کھنگالا کہ اللہ کے رسول کی اماں کو ہوا کیا تھا, بیماری کون سی ہوئی تھی. ابن عساکر پڑھ ڈالی, ابن شاہ ہشام پڑھ ڈالی, ابن سعد پڑھ ڈالی, البدایہ والنہایہ پڑھ ڈالی, لیکن یہی یہاں تک ادھوری رہ گئی کہ اللہ کے رسول کی ماں کو ہوا کیا تھا. بس ابن عساکر نے اور البدایہ نے اتنا لکھا ہوا ہے کہ نبی کی ماں بولنا چاہتی تھی لیکن بولا نہیں جاتا تھا, جس سے میں نے اندازہ لگایا. حکیم ابو علی سینا نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جب کسی بندے کو دل کا دورہ پڑتا ہے یا اٹیک پڑتا ہے تو بولنا چاہتا ہے مگر اس کی زبان سے آواز نہیں نکلتی. تو میں نے اندازہ لگایا کہ شاید میرے نبی کی ماں پر دل کا دورہ پڑا تھا. وہ 6 سال کا معصوم سا بچہ, اب اماں کا انتقال ہو رہا ہے, اب وہ پہاڑی کے اوپر میرے نبی کی ماں گر گئی. بہت جلدی اب آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں میں, بس محبت سے تھوڑی دیر اور سن لیجئے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, اماں گر گئی. جب سارا کا سارا دیا بجھنے کو ہوا, ساری طاقت اکٹھا کی اور میرے نبی جو 6 سال کے ہیں, اللہ کے رسول, ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی اے میرے بیٹے اب میں دنیا سے جا رہی ہوں, شاید آج کے بعد تجھے میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اے میرے بیٹے ہاں گھبرانا مت, پریشان نہ ہونا, ان قریب میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ رب ذوالجلال تیرا نام ساری دنیا میں روشن کرے گا. یہ چند کلمات کہہ کے میرے نبی کی والدہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے. کس نے قبر بنائی پہاڑی کے اوپر, کس نے دفن کیا پہاڑی کے اوپر, کس نے جنازہ اتارا پہاڑی کے اوپر, مجھے کہیں کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملا. پتہ نہیں اللہ نے کیا انتظام فرمایا ہوگا. اب وہ بستی تو وہاں سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے دوری پر ہے. ہو سکتا ہے کوئی مسافر آیا ہو یا جبریل امین کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے میرے نبی کی والدہ کی لاش کو دفن کروا دیا ہو. واللہ عالم, یہ میرا گمان ہے, وہم ہے, یہ میری پورے طور پر کوئی تحقیق نہیں ہے. میں نے تاریخ کی کتابیں بڑی کھنگالی ہے لیکن اس مسئلے میں میری تحقیق ادھوری رہ گئی. میں عرض کر رہا, میں آگے کی سنو. وہ میمن فرماتی مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی. میں دوسری طرف جب گئی, اب واپس آئی ہوں تو مجھے میرا بیٹا محمد نظر نہیں آ رہا, نہیں آ رہا. میں تلاش کرتے کرتے پھر سے اسی پہاڑی پر گئی تو میں نے کیا دیکھا, وہ 6 سال کا معصوم سا میرا بیٹا محمد اپنی اماں کی قبر سے چھپتے ہوئے ہے اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے امی جان تم جانتی تھی. نوجوانوں سنو ماؤں کا مقام میرے نبی نے کیا بتایا ہے. فرمایا میرے نبی 6 سال کے رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اے اماں تم جانتی تھی تمہارے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے, تم ہی میرا سب کچھ ہے. ابا تو پہلے ہی جا چکے ہیں, دادا بھی کوئی نہیں ہے, چچا بھی کوئی نہیں ہے, اے ماں تمہیں میری بہن بھی کوئی نہیں, میرا بھائی بھی کوئی نہیں. ابا کی شفقت تمہیں سے ملتی تھی, بہنوں کا پیار بھی تمہیں سے ملتا تھا. ماں کی ممتا بھی تمہیں سے ملتی تھی. اماں جان مکے کی گلیوں میں جب میں گرتا تھا آپ مجھے میری چوٹ پر مرہم لگایا کرتی تھی. مکہ کی گلیوں میں جب میں کھیلتا تھا میرے کپڑے گندے ہو جاتے تھے, آپ میرے کپڑوں کو صاف کیا کرتی تھی. امی جان آپ مجھے نہلایا دھلایا کرتی تھی, اب مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو. اور میمن پیچھے سے آئی ہیں, کندھا پکڑ کے اٹھا رہی ہیں, بڑی مشکل سے میرے نبی کو اٹھا کے لائے. یہ تو بچپن کے حالات ہیں. اب بچپن کے سنو, حجۃ الوداع کا موقع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. سن 9 ہجری میں تاریخ اسلام میں سب سے آخر میں حج فرض ہوا. سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا. اللہ کے رسول جب حج کے لیے تشریف لے گئے, تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے. سب ابوا بستی جب آئی
आई, सारे सहाबा को रोक दिया। तने तनहा वक्त का बूढ़ा नबी जिसकी दाढ़ी के 17 बाल सफेद हो चुके हैं, हज़रत अनस की रवायत के मुताबिक 19 बाल सफेद हो चुके हैं। ये वक्त का बूढ़ा नबी पहुंच गया है अब वह पहाड़ी पर अपनी अम्मा की कब्र पर, और एक मासूम के बच्चे की तरीके से अपने घुटनों पर सर रखकर फफक फफक के रोया है। पीछे से सैयदना अबू बकर सिद्दीक गए हैं, सैयदना फारूक आदम गए हैं, अली मुर्तजा गए हैं, सैयदना अबू हुरैरा गए हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। फरमाने लगे या रसूलुल्लाह ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे नबी कहने लगे अबू बकर ये मेरी माँ है जो आज से 55 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई थी। हाँ हाँ आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। आए बंगाल के अच्छे लोगों, आए हिंदुस्तान के नौजवानों, 55 साल के बाद वक्त के 61-63 साल के बूढ़े नबी ने अपनी माँ की कब्र पर रोकर उम्मत के नौजवानों को पैगाम दिया है, माओ को कभी भुलाया नहीं जाता, वालिदों को कभी भुलाया नहीं जाता। हाँ हाँ तुम तो यहाँ अब्बा के इंतकाल के बाद उनके कब्रों के निशान भी भूल जाया करते हो। मेरे नबी तो फरमाते हैं माओ को कभी भुलाया ना करो। हाँ हाँ आलम शबाब में मेरे नबी ने अपनी माँ को नहीं देखा। माओ की खिदमत करो, वालिदों की खिदमत करो, उलमा की खिदमत करो। हाँ हाँ मदारिस को मजबूत करो। अपनी अम्मा अगर रब माँ रूठी हुई है, रमजान का महीना आ रहा है, तुम लाख रोजे रखो, लाख तराबिया सुनो, लाख पूरे तौर पर कुरान करीम की तिलावत करो। उस बेटे के रोजे अल्लाह की बारगाह में मकबूल है ही नहीं जिसके वालिदैन उससे नाराज हो, जिसके माँ बाप उससे नाराज हो। अगर रमजान अच्छा बन करना चाहते हो, रमजान अच्छा करना चाहते हो तो माओ की खिदमत करो। और यहाँ जलसे से उठ करके जाना, अपनी अम्मा के पैर पकड़ लेना, अम्मा जान मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ फरमा दीजिए। अगर देखिए आपने मुझे माफ ना किया, मेरी नमाजें रोक ली जाएंगी, मेरे रोजे रोक लिए जाएंगे, मेरे सदका खैरात रोक लिए जाएंगे, अच्छे मामलात अच्छे इखलाक रोक लिए जाएंगे। अपनी माओ की खुशामद करना, वालिदों की खुशामद करना, माओ को मनाओगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान हैं जो वादा करते हैं इंशाअल्लाह अपनी माओ को मनाएंगे, अपनी माओ को मनाएंगे इंशाअल्लाह।